देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास आप सभी का सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम पैगाम दीन में इस्तकबाल करता हूँ। आज का हमारा मौजू दौर हाजिर में नौजवान हज़रात दीन पर अमल पैरा कैसे हों। ये वो दौर है जहाँ पर बेरारवी अख्तियार की जा रही है। लॉकडाउन और फिर लॉकडाउन का आना काफ़ी वक्त, जहाँ हम लॉकडाउन से पहले हमारी एक तरतीब बनी हुई थी, वक्त की पाबंदगी के साथ नमाज़ों की अदायगी हुआ करती थी, स्कूल का आना जाना होता था, कॉलेजेस को जाना आना होता था। मगर जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया, स्कूल्स बंद होते गए, सारा हमारा शेड्यूल तब्दील हो गया। और जो लोग नमाज़ों की जिसे हमारी पाबंदी हुआ करती थी, जैसा अहकाम इलाही शरीयत मोहम्मदी पर हम गामज़न थे, सारी चीज़ें एक एक करके हमारे इस दौर आखिर में ख़त्म होती चली गई। इन्हीं सवालात को लेकर मैं आज आया हूँ शहर हैदराबाद की मशहूर व मारूफ़ तालीमी दरसगाह जामिया अनवारुल हुदा, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं शहर हैदराबाद के और इस इदारे के ज़िम्मेदार आलिम दीन हज़रात, मेरी मुराद मुफ्ती क़ासिम अली ज़ाहिद साहब और मुफ्ती मेराजुद्दीन अली अब्रार साहब, नाज़िम जामिया अनवारुल हुदा व नायब सदर जमीयतुल उलमा ग्रेटर हैदराबाद। हम सबसे पहले हज़रत वाला का इस्तक़बाल करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज शरीक हुए। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ और इसी मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे इन मुफ्तियान इकराम के साथ। तो सबसे पहले मैं सवाल मुफ्ती क़ासिम अली ज़ाहिद साहब आपसे करना ये चाहूँगा कि आज के इस पुरआशूब दौर में जहाँ बेरारवी इख्तियार की जा रही है और अहकाम इलाही से बेपर्दगी बेख्तियारी की जा रही है, नमाज़ों की पाबंदगी से हमारा मामला ख़त्म हो गया, तो कैसे नौजवान हज़रात को दीन की तरफ राग़िब किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए इस चैनल के जो ज़िम्मेदार यहाँ पर आए हुए हैं उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने कुछ सवाल के लिए मेरा इंतखाब किया और हमारे उस्ताद मुहतरम मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आपका सवाल था कि नौजवान हज़रात को इस ज़माने में, इस पुरआशूब दौर में कैसे ईमान और इस्लाम की तरफ राग़िब किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कई वाक़यात कुरान करीम में इस सिलसिले में इरशाद फरमा है। सूरह कहफ़ में कुरान करीम फरमाता है, वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द। सूरह कहफ़ में जो जिन अस्हाब कहफ़ का तज़किरा है, उनके मुताल्लिक़ कुरान करीम की ये आयत इशारा करती है कि एक मुसलमान नौजवान के अंदर नेक और दीनदारी का जज्बा और उसके अंदर एक इरादा होना चाहिए। ये जो इरादा उस शख्स के अंदर होगा, इंशाअल्लाह उसकी वजह से दीनदारी की तरफ बढ़ना एक मुसलमान के लिए आसान होगा। और 4 काम अगर एक मुसलमान नौजवान पुख्तगी के साथ कर ले तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी ज़िंदगी में तबादला और उसकी दिल की कैफियत का बदलना आसान होगा। सबसे पहली फ़िक्र इस बात की करें कि सिद्क़ मक़ाल, सच्चाई इंसान के अंदर होनी चाहिए। एक नौजवान मुसलमान हो और उसकी ज़बान पे झूठ हो, ये बहुत सारे आमाल को इंसान के बर्बाद कर देता है और ज़िंदगी में बहुत सारी नाफरमानियों और अल्लाह से दूर हटने का बहुत बड़ा एक ज़रिया है। ये सबसे पहली चीज़, कुरान करीम में पूरी कुरान को अगर हम पढ़ें तो देखें, कुरान करीम में 11वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सच्चों के साथ रहा जाए। किसी के साथ सोहबत का कुरान करीम नहीं कहता, लेकिन एक वस्फ़ अगर किसी इंसान के अंदर हो, उसके साथ अगर इंसान मरबूत हो जाए, अपना सिलसिला जोड़ ले, अपना ताल्लुक़ जोड़ ले, तो बहुत ज़्यादा कामयाबी उस शख्स के अंदर हो सकती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सबसे पहली चीज़ इस चीज़ की फ़िक्र करें कि अपनी ज़बान का सच इस्तेमाल करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत में कोई नर्म व नाजुक मिजाज वाला या जो है ना झूठ बोलने वाला नहीं, बल्कि यूँ कहा गया कि आपकी उम्मत में बेनमाजी हो सकता है? तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ हो सकता है। चोरी करने वाला हो सकता है? तो कहाँ हो सकता है। लेकिन जब सवाल किया गया झूठ बोलने वाला हो सकता है, तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं, कि झूठ बोलने वाला मेरी उम्मत में नहीं हो सकता।
اور دھوکہ دینے والا من غشنا فلیس منا، حضور نے فرمایا کہ نہیں، جو مجھے دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز نوجوان نسل اس بات کی فکر کریں کہ وہ سچ بولیں، اپنی زبان سے جب کبھی بولنا ہے سچ بولنا ہے، سچ کے سوا جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدق مقال کے ساتھ جو ان کو کرنا ہے وہ ہے اپنی زندگی میں ذکر و فکر کی کثرت۔ ذکر و فکر میں یہ عبادات وغیرہ، آج کل نوجوان مسلمان یوں سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف اسلام اور دین یہ صرف نمازوں میں رہ گیا، یہ صرف مسجد کی حد تک رہ گیا، نہیں، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سچ بولنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان پہ ذکر و فکر رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے ذکر و اذکار پڑھیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود پڑھتے رہیں۔ تیسری چیز، اپنی زندگی میں کچھ تبادلے کے لیے اور ایسے پرآشوب ماحول میں اپنی زندگیوں میں اور خیر و برکت لانے کے لیے حلال رزق کی تلاش کریں۔ حلال رزق، جب انسان کی زندگی میں حلال رزق آتا ہے تو پھر اس کے اعمال بہت کچھ سدھر جاتے ہیں، اس کا خود دل چاہتا ہے کہ وہ نیک اعمال کی طرف توجہ دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کا لقمہ حرام ہو اس کی زندگی میں نیک اعمال نہیں آ سکتے، اور اگر وہ دعا بھی کرے گا تو 40 دن تک کی اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا لقمہ حلال ہے۔ تو پیٹ میں اترنے والا لقمہ حلال ہو، ذکر و فکر کی کوشش ہو اور صدق مقال ہو۔ چوتھی چیز، آج کل خاص طور پہ اس چیز کی طرف توجہ دیں کہ شرم و حیا ایک نوجوان مسلمان کے اندر ہو۔ قرآن کریم فرماتا ہے شرم و حیا اگر انسان کی زندگی میں ہونا ہے تو اس کے لیے کیا عمل کرنا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نمازوں کی پابندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و فکر انسان کو حیا اور پاک دامنی کی طرف لاتا ہے۔ تو یہ اگر 4 اعمال خاص طور پہ ایک مسلمان نوجوان کی زندگی میں آ جائیں گے، میں پھر سے ایک مرتبہ دہراتا ہوں، تاکہ وہ چاروں اعمال انسان ایک مسلمان اپنا لے تو انشاءاللہ زندگی میں بہتری ہوگی۔ سب سے پہلی چیز، اپنی زبان سے سچ بولیں، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ مذاق میں بھی جھوٹ کا بہت بڑا وبال ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ سچ بولیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی زبان پہ ہمیشہ ذکر و فکر رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ذکر و فکر کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، درود پڑھیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ شرم و حیا کی بہت زیادہ پاس و لحاظ رکھیں۔ حکیم لقمان کی قرآن کریم میں نصیحتیں ارشاد فرمایا۔ حکیم لقمان نے ایک مرتبہ مرنے سے پہلے، اس دنیا سے کوچ کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو جمع کیا اور آپ نے کہا کہ میرے بچوں، میں نے زندگی بھر میں جو بھی تمہیں نصیحتیں کی ان نصیحتوں کا خلاصہ میں آج تمہیں بتاتا ہوں۔ آپ کے نوجوان بیٹے تھے، سارے نوجوانوں کو جمع کر کے آپ نے بتایا کہ آپ کی زندگی میں آپ نے شاید 4000 کے اوپر کچھ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو نصیحتیں فرمائی۔ ان نصیحتوں کا خلاصہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بچوں، اپنے دل کی حفاظت کرنا نمازوں میں۔ دوسری نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی کہ دستر پہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا۔ دستر پہ اپنے پیٹ کی حفاظت میں خاص طور پہ یہ ہے کہ حلال اور حرام لقمے کی باضابطہ کوشش کرنا، اور نمازوں میں اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے رکھنا، اور راستے میں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ قرآن کریم نے ایک جگہ، پورے قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں تو خاص طور پہ کوئی حکم قرآن کو دینا ہوتا ہے تو وہ ایک مومن کو تذکرہ کرتا ہے، مومن مرد، عورتیں خود بخود اس میں آ جاتی ہے، لیکن ایک جگہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین، پھر اسی کے بعد دوسری آیت میں قل للمؤمنات، الگ الگ متوجہ کرتا ہے۔ اس بات سے اس کی اہمیت واضح ہو گئی، اجاگر ہو گئی کہ جو تذکرہ قرآن آگے فرما رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ عورتوں کو الگ متوجہ فرما رہا ہے اور مردوں کو الگ۔ قرآن کریم اس میں ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، اے مومن مردو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری شرمگاہیں بھی محفوظ رہے گی اور تمہاری زندگی میں برکتیں ہوگی۔ اور پھر دوسری آیت میں اس کے بعد قرآن فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُنَّ،
کہ اے مومن عورتیں تم بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ زندگی پاکیزہ ہو جائے گی، اور آنکھوں کے ذریعے انسان کا دل کالا ہوتا جاتا ہے اگر اس سے بدنگاہی ہو. اور کانوں کی حفاظت، بہت سارے علماء کرام نے اس بات پہ جو ہے نا اپنا قلم چلایا ہے کہ کانوں کے ذریعے جو آج کل میوزک چل رہی ہے اور جو آج کل جو ہے نا گانے بجانے چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے نوجوانوں کی زندگی برباد ہے. یہ دو آلے کار ہے جو انسان کی، ایک مسلمان مرد کے دل کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ایک تو ہے سب سے پہلی چیز اس کا کان میوزک سن کر کے، اور جو سسٹم آج کل چلا ہے ایک بیک ٹریک کا، لوگ یہ سمجھتے ہیں نوجوان مرد کہ ہم ایک میوزک سن رہے ہیں، ایک وقت ہمارا چل رہا ہے، اس کو ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، خوشی کے ساتھ گزر رہا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ لکھنے والوں نے خاص طور پہ یہ لکھا کہ ایک میوزک کو بنانے کے لیے اور اس کے پیچھے ایک سسٹم چلایا گیا بیک ٹریک کا، کہ اس میں کچھ جو ہے نا وہ لوگ میسیج ڈالتے ہیں، کل یور فادر، کل یور مدر، اور اپنے ریلیجن سے نفرت. یہ سارے میسیجز ایک نوجوان مسلمان بھولا بھالا یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، لیکن بیک ٹریک کے ذریعے اس کے سارے دل کے عقیدوں کو برباد کرنے کے لیے ایک میوزک کافی ہے. یہ میوزک سے اپنے آپ کو حفاظت کریں، گانے بجانے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور آنکھوں سے غلط چیز نہ دیکھیں. یہ جو دو آلے کار ہے ایک مسلمان نوجوان کے دل کو خراب کرنے اور اس کے عقائد کو باطل کرنے، اور اس کے اندر جو اسلام کی قوت اور پاور آف دا اسلام ہونا چاہیے وہ سارا کا سارا کھوکھلا کرنے کے لیے کافی ہے. یہ تین چیزیں جو لقمان حکیم نے ارشاد فرمائی، ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے کانوں کی بھی حفاظت کریں، اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں، اور اپنے دل کو بھی خاص طور پہ ان چیزوں سے بچائیں. انشاءاللہ العزیز یہ جو چند باتیں آپ کے سامنے بتائی گئی، اس پر عمل کر کے انشاءاللہ ایک نوجوان مسلمان نیک راہ روی پہ چلنا اس کے لیے آسان ہوگا. جی بالکل مفتی صاحب، آپ نے بڑے ہی بہترین انداز سے بتایا. ابھی اسی سوال کو میں پھر ایک مرتبہ مفتی معراج الدین علی ابرار صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دور حاضر میں جہاں پر بے راہ روی اختیار کی جا رہی ہے، نمازوں سے دوری، احکام الہی سے دوری، شریعت محمدی سے دوری اختیار کی جا رہی ہے، تو نوجوان حضرات کو دین کی طرف راغب کیسے کیا جائے، وہ دین پر کیسے عمل پیرا ہوں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج کل بلکہ آج کا جو پرآشوب دور ہے، اس میں نوجوان کیا ماحول معاشرے کے سبھی دین بیزار اور دین سے دور ہیں. جیسے آج کے حالات کو دیکھ کر ایک شعر یاد آتا ہے، ایمان بھی ہے ختم نبوت پہ ہمارا، انہیں کوئی نبی نہیں آئے گا، ایمان بھی ہے ختم نبوت پہ ہمارا، محسوس بھی کرتے ہیں نبیوں کی ضرورت. تو ایسے ماحول معاشرے میں اس کی سدھار کے لیے تو کہ نبی کی ہی ضرورت ہے، لیکن بہرحال اب کوئی نبی تو آنے والے ہیں ہی نہیں. تو اس میں کام ہے وہ لوگ جو جاننے والے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ دیندار ہوں. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی فکر کریں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی حفاظت کریں. اور اس میں بنیادی طور پر ماں باپ ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی نگرانی کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں. مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ماں باپ ہی سدھرے ہوئے نہیں ہیں، اولاد کو کیا سدھاریں گے. آج کے ماں باپ اپنی اولاد سے ہمارے سامنے بھی آتے ہیں کہ بھی اولاد ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی، اولاد ہمارے ساتھ اکرام کا معاملہ نہیں کرتی، اولاد ہمارے ساتھ جیسے رہنا چاہیے اخلاق سے وہ نہیں رہتی. تو میں پہلا ان سے سوال یہی کرتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی اولاد کو سکھایا؟ ماں باپ کے حقوق آپ نے بتائے، ماں باپ کے ساتھ اکرام آپ نے بتایا، ماں باپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، وہ کبھی آپ نے بیان کیا؟ تو اب ان کا جواب نفی میں ہوتا ہے. تو یہ جب آپ اپنی اولاد کو نہیں سکھا رہے ہیں اور ان سے یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی وہ آپ کے فرما بردار بنے، تو یہ کیسے ہوگا؟ یعنی آپ کانٹے بو کر پھولوں کی امید کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی لایانی اور فضول امید ہے. لیکن بہرحال یہ تو شکوے ہیں، شکوے بڑے ہیں، تباہی بڑی ہے، یہ سب قیامت کے قرب کی علامت ہے. تو اب دو طریقے اس کے اصلاح کے ہیں. اللہ نے پورا قرآن مجید نازل فرمایا یہ اصلاح کے لیے ہے. پورے احادیث کا ذخیرہ
یہ مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے ہے۔ علماء اکرام کی محنتیں، ان کے تقاریر، ان کی تحریریں، ان کی کتابیں، ان کی زندگی کا نچوڑ، اگر کوئی آدمی اپنی اصلاح کی نیت کر لے، ارادہ کرے، تو اس کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ اور جب چاہ ہی نہیں رہا، جب تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار۔ اس لیے ایک محاورہ ہے کہ ایک آدمی گھوڑے کو پانی تک لے جا سکتا ہے، 100 مل کے پلا نہیں سکتے، اس کو خود پینا ہے۔ تو جب تک خود آدمی ارادہ نہیں کرے گا تو ان کی اصلاح ناممکن ہے۔ ارادہ اگر ہو تو پھر سب کچھ ہے۔ ایک ایک کتاب آپ کی پوری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ جیسے یہ مہینہ چل رہا ہے جس کو ہم حیدرآباد کی زبان میں یا عام زبان میں 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں، ربیع الثانی اس کا نام ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا مہینہ ہے، ان کی مناسبت سے ان کی ایک کتاب اگر پڑھ لے آدمی، جیسے غنیۃ الطالبین، زندگی کے پورے معاملوں کی انہوں نے اس میں وضاحت کی ہے، پورے مسائل بیان کیے ہیں، آپ کے لیے کافی ہے۔ فیوض یزدانی آپ پڑھیں، آپ کے لیے کافی ہے۔ ایسی امام غزالی کی احیاء علوم الدین ہے، کیمیائے سعادت ہے۔ ایک کتاب میں پیدائش سے لے کے موت تک کے پورے مسائل، زندگی میں پیش آنے والی پوری چیزیں، سب کی اصلاح اور سب کو کس طرح سے کرنا ہے، سب کچھ بیان کیا گیا ہے، اس کے ترجمے موجود ہیں۔ تو آدمی کا اصل میں بنیادی چیز اصلاح کی اگر ہم چاہتے ہیں تو وہ ہے ارادہ۔ اس ارادے کی طرف ان کو راغب کریں۔ جب ارادہ ہوگا تو پھر اس کے لیے اس کی نماز بھی فائدہ مند ہوگی، اس کے لیے اس کی دوسری چیزیں بھی جو ہے فائدہ مند ہوگی۔ جیسے ابھی عزیزم نے بیان کیا، بات اچھی انہوں نے بیان کی کہ ماں باپ کا جو فالٹ ہے یا اولاد کا ہے، اس میں بنیادی چیز آج ہم غور کریں کہ دین کی طرف کھنچ نہیں رہے۔ علماء محنت کر رہے ہیں، جمعے کے خطبے ہو رہے ہیں، عجیب حال ہے، جمعے کا خطبہ ہوتا اور خطیب صاحب تقریر شروع کر دی، جب شروع کریں تو 2-4 مصلی ہیں، ختم ہوئے بعد تقریر ختم ہونے کے بعد مسجد بھر گئی، تو لوگ سننے نہیں آ رہے ہیں۔ فی زمانہ ایک ہی سورس ہے مسلمانوں کے لیے، سورس آف نالج جو عام مسلمان ہے، وہ جمعے کا خطبہ ہے۔ اتنا اہم ہے وہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک لوگ جمعے کا اہتمام کریں گے وہ ہدایت پہ رہیں گے، اور جمعے کا اہتمام ختم ہو گیا تو وہ قوم ہدایت سے بھی نکل جائے گی۔ اور جمعے کا ہی اہتمام نہیں ہے، کم از کم آ کے ہفتے میں ایک دن سن لیتے، کوئی اصلاح ہو جاتی، وہ بھی نہیں رہا، تو اب کیسے امت کی اصلاح ہوگی؟ تو امت کی اصلاح اس وقت ہوگی جب ان کے اندر اس چیز کو پیدا کیا جائے کہ ہم ارادہ کر لیں سدھرنے کا، ہم ارادہ کر لیں سنورنے کا، خود بخود سنور جائیں گے۔ باقی سنورنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، جیسے صدق مقال اور رزق حلال، یہ شروع سے بات آ رہی ہے۔ صدق مقال، رزق حلال وزن پہ ہے، یہ 2 چیزیں آ جائیں تو بقیہ چیزیں اس میں خود بخود ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ زبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے فرمایا زبان کو، یہ ہے اصل چیز جہنم میں لے جانے والی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو ایک اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو تمہارے دانتوں کے درمیان ہے، اور وہ جو تمہارے ٹانگوں کے درمیان ہے، یہ 2 چیزوں کی تم گارنٹی دے دو کہ اس کی حفاظت کرو گے، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یعنی جنت کی ضمانت اللہ کے رسول دے رہے ہیں۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے صدق مقال کہ زبان کو، بلکہ اللہ والے تو یہ کہتے ہیں بات کو تولو پھر بھی نہ بولو، بات کو تولو پھر بولو بولتے نا، اللہ والوں کے پاس وہ بھی نہیں، پھر بھی نہ بولو۔ یعنی جتنا آدمی اپنی زبان کی حفاظت کر لے گا وہ دنیا کے شرور اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، بے انتہا چیزیں سے بچ جائے گی۔ زبان ایک نرم گوشت کا لوتھڑا ہے، اور سخت اور نوکیلے دانتوں کے درمیان اللہ نے اس کو دیا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے، یہ بات سکھانا ہے کہ اس سے بچ کے تم کو کلام کرنا ہے، اس سے بچ کے بولنا ہے۔ اگر اس میں ملوث ہوگی تو قطر رہتی زبان، تو اس سے حفاظت کرنا ہے۔ تو اگر یہ چیز انسان کے اندر آ جاتی ہے، جیسے آپ نے سنا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو صادقین کون ہیں؟ صادقین تو انبیاء کے بعد جس کا نمبر آتا ہے۔ اللہ نے منعم علیہ بندوں کی لسٹ بیان کی تو فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، دوسرے نمبر پہ صدیقین، اس کے بعد شہداء، اس کے بعد صالحین ہے۔ تو صدیقین کا سیدھا ترجمہ سچے لوگ، اللہ بھی سچ ہے، رسول بھی سچ ہے، قرآن بھی سچ ہے، دین بھی سچ ہے، مگر کاش ہم بھی سچے ہو جاتے، بیڑا پار ہو جاتا۔ اور آپ دیکھیں گناہوں کی فہرست جب آئی ہے تو لعنت اللہ کا جو لفظ آیا ہے، شرابی پہ نہیں آیا، چور پہ نہیں آیا، قاتل پہ نہیں آیا، جھوٹے پہ آیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یعنی اللہ کو سخت ناپسند ہے۔
اور افسوس یہ ہے اس میں آج چھوٹے بڑے عوام خواص سب ملوث ہیں، سب ملوث ہیں۔ شاید آپ کو ڈھونڈے سے کوئی ملے گا جو اس سے بچتا ہو۔ یعنی اب اس بات کو ہم اتنا آسان لے لیے ہیں کہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ جھوٹ اگر آپ گناہوں کی فہرست بنائیں اور اس کو کیٹیگرائز کریں، یہ بڑا گناہ، یہ اس سے بڑا، یہ اس سے بڑا، تو سب سے ٹاپ پہ اگر کوئی گناہ آئے گا تو وہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا۔ قتل سے، چوری سے، زنا سے، شراب سے، جوئے سے، ان سب سے بڑھ کے گناہ جھوٹ ہے۔ بھئی ہم کسی قاتل سے نفرت کرتے ہیں، انہیں قاتل ہے، بھئی انہیں غنڈہ ہے، خالی قتل نہیں کرتا، بدماشی کرتا، خالی اٹیمپٹ ٹو مرڈر میں ہے، تو اس کو قاتل سمجھ کے اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ شرابی سے نفرت کر رہے ہیں کہ بھئی شرابی ہے، ارے انہیں چور ہے، حالانکہ کوئی جھوٹا ہے بلکہ نفرت نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ خود جھوٹا ہے انہیں۔ ہم سب اس میں ملوث ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہمارے اندر سے بے برکتی کی سب سے بنیادی اور اہم ترین وجہ، بلکہ ایک وجہ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں جو بے برکتی ہے، یعنی نحوست ہے، ہر چیز میں ہے، ہمارے مال میں، ہمارے وقت میں، ہماری صحت میں، ہماری صورت میں، ہماری سیرت میں، ہمارے خاندان میں، ہر چیز میں بے برکتی اور نحوست ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الکذب ینقض الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ تو رزق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، رزق آدمی کی صحت بھی ہے، رزق آدمی کی عزت بھی ہے، رزق آدمی کا دین بھی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزوں میں کمی جھوٹ کی وجہ سے۔ تو کوئی آدمی اگر نیت اور ارادہ کر لے کہ مجھے نیک بننا ہے، تو وہ اگر اس ایک بات کا بھی اہتمام کر لے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اس کی نجات کے لیے اور اس کے سدھرنے کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اور یہ عملی ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے، ایک آدمی مسلمان ہونے کے لیے آئے، اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے سے یہ سب کام نہیں ہوتا، بھائی میں تو جواری بھی، میں شرابی بھی، میں زانی بھی، میں چور بھی، یہ سب چھوڑ دو اور تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، کوئی ایک آدھ کام بتا دو، ایک آئٹم بتا دو اور اسی پہ کام اگر میرا ہو جاتا ہے تو میں مسلمان ہونے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک ہی آئٹم بتا دیں گے، کلمہ پڑھ لو۔ اللہ کے رسول نے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا دیا اور فرمایا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو، جھوٹ نہیں بولنا، اور کچھ نہیں فرمایا، جھوٹ نہیں بولنا، بولے بس اتنا ہی سمپل، بالکل سمپل دین ہے ہمارا، الدین یسر، دین آسان ہے، بس تم جھوٹ نہیں بولنا، جاؤ۔ اب وہ صحابی چلے گئے، اب حسب عادت بعد مغرب ہلو عادت تھی ان کو، اب شراب پینے کے واسطے گئے، اچانک ذہن میں آیا اگر کہ اللہ کے رسول پوچھ لیے سب کے سامنے کہ بھئی رات شراب پیا تھا کیا، تو کیا جواب دوں گا، میں شرمندگی ہو جائیں گی، نہیں پینا بھائی، رک گیا۔ چور بھی تھا، چوری کے ارادے سے نکلا، بولے کل اگر اللہ کے رسول پوچھے کہ بھئی تو چوری کرا تھا کیا، تو کیا بولوں گا، میں چوری سے بھی رک گیا۔ اب جس گناہ کی طرف راغب ہوتا یا خواہش ہوتی یا بڑھتے اس کے قدم، فوراً آتا کہ اگر اللہ کے رسول بولے فلاں کام کرا تھا تو وعدہ کرا ہوا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اب سب کے سامنے سچ کیسا بولوں گا، گناہ سے رک جاتا۔ تو اس ایک گناہ سے اور اس ایک عمل کی وجہ سے سارے گناہوں سے بچ کے اعلیٰ درجے کے صحابی بن گئے، وہ اتنا بڑا عمل ہے۔ تو بہرحال عرض کرنا، یہ بات لمبی ہو جائے گی، بڑی لمبی تفصیل ہے، کیونکہ معاملہ بھی تو بڑا سنگین ہے کہ بھئی کوئی آدمی جو ہے، نوجوان اتنے بگڑے ہوئے ہیں، اور اس کی بگاڑ کی سب سے اہم ترین وجہ تو یہی ہے صاحب، جو آج کل جو ہے فون آ گیا ہے، اس کی وجہ سے تباہی بربادی ہے۔ اب فون ہٹا بھی نہیں سکتے، فون اصل میں یہ ایک نعمت ہے، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں نعمت ہیں، اس کا ایک صحیح استعمال ہے، غلط استعمال ہے۔ اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ویڈیو ہے، کیمرہ ہے، مائک ہے، تو یہ بولے بھئی تو حرام ہے، حرام ہے کب؟ یہ مطلق یہ چیز حرام نہیں ہے، اس کا ایک استعمال حرام ہے۔ اس سے آپ جو ہے ناچنے کا، گانے کا، بے حیائی کا، لڑائی جھگڑوں کا پروگرام لگائیں تو حرام ہے، اور اس سے آپ دین کی بات لگا رہے ہیں، اس کی اشاعت کر رہے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچ گئی، تو یہ پھر ثواب کا کام ہو گیا۔ تو فون بھی اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، دنیا میں جتنی ایجادات، اکتشافات ہیں وہ سب نعمتیں ہیں، لیکن اس کا مس یوز، غلط استعمال، یہ غلط ہے۔ تو فون کا غلط استعمال ہو رہا آج کل، اور ماں باپ بھی غور نہیں کر رہے ہیں کہ ماں باپ اپنے کمرے میں سو رہے ہیں رات میں اور بچے فون پہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں، آج کل اویلیبل ہے۔ جس زمانے میں ٹی وی نکلا تھا، اس زمانے میں ٹی وی کو اتنا برا سمجھتے تھے، پھر تو دجال ہے بولتے تھے، مگر آج کل تو انتہائی شریف چیز ہو گئی ٹی وی، کوئی اس کی برائی کا بات نہیں رہی، کیونکہ اس سے بڑا زہر آ گیا ہے۔
تو یہ چیز ہے. تو اب اس سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنا, ان کی نگرانی کرنا, بچپن سے کام یہ چلے گا. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اب بچیوں کو جو ہے برہنہ قسم کے لباس پہناتے, بغیر استنوں کے, اونچے اور ایسے فوش قسم کے, اور بولے تو بولے ابھی چھوٹی ہے نا, وہ چھوٹی سے شرم و حیا ختم ہو گئی تو بڑی ہو کے انہیں ننگے لباس پہنتے. تو اصل چیز تو شرم و حیا ہے نا. شرم اور حیا کو بیچ دو, پھر جو چاہے کر لو. ایمان کا شعبہ ہے, الحیاء شعبۃ من الایمان, ایمان کا شعبہ ہے. حیا ختم ہو گئی. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچپن سے ان کی اگر تربیت کرتے, ان کو دین کی طرف راغب کرتے, اللہ اس کے رسول کا خوف دلاتے, دین پہ احکام کی پابندی کرتے, تو نوجوان نسل ہمارے ہاتھ میں ہوتی. ماں باپ نہیں کرے اس بات, یہ لوگ بھی بگڑ گئے. تو ماں باپ کے اوپر بھی جو ہے اس کا بڑا وبال ہے. ماں باپ بھی سن لیں اور یاد رکھ لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم ذمہ دار ہو اور تمہارے ماتحت جتنے ہیں ان سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. بیٹا بگڑا تو باپ جنت میں چلے جائے, بیٹی بگڑ گئی ماں چلے جائے, نہیں, ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم ان کی تربیت کیوں نہیں کرے, تم ان کو پوچھے کیوں نہیں, تم ان کی دین کی بات کیوں نہیں بتائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدالت میں ایک مقدمہ پیش ہوا. ایک باپ نے مقدمہ پیش کیا کہ بھئی میرا بیٹا ہے, بڑا نافرمان ہے, میری بات سنتا نہیں, مانتا نہیں, وہ یہ سب. اس نے اپنی اپلیکیشن دی. اللہ کے رسول نے حضرت عمر نے بیٹے کو بلوایا. تو بیٹا آیا. وہ بیٹے بھی صحابی تھے, پڑھے لکھے تھے, اچھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین, میرے والد نے آپ کے سامنے شکایتیں کی ہیں, ان کی بات تو صحیح ہے, مگر یہ بھی تو بتائیے کہ صرف والدین کا ہی حق ہے یا ماں باپ کے اوپر اولاد کا بھی کچھ حق بنتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں, اولاد کا بھی تو حق ہے. بھئی کیا حق ہے؟ تو کہا کہ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اچھی عورت سے نکاح کرے, نیک اور صالح عورت سے نکاح کرے تاکہ اولاد صالح ہو. پھر دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے, کیونکہ نام کا بھی اثر پڑتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس کو دیندار بنائے, اس کو حلال طیب روزی کھلائے اور اس کو دیندار بنائے. تو بیٹے نے کہا کہ آپ ان سے پوچھ لیجیے کیا انہوں نے میرے یہ 3 حق ادا کرے گے. ایک تو انہوں نے ایک باندھی سے نکاح کیا, تو ظاہر اچھی عورت سے نکاح کرتے تو اچھی اولاد ہوتی, وہاں پہلا میرا حق مارے. اور دوسرا میرا نام انہوں نے جعل رکھا, وہ پیخانے کے کیڑے کو کہتے ہیں, اور میری کوئی دینی تربیت نہیں کی انہوں نے, کبھی دین نہیں سکھایا, کبھی میری دین کی فکر نہیں کی. تو حضرت عمر نے مقدمہ خارج کر دیا کہ بھی تیری فالٹ ہے, غلطی تیری ہے, تو اولاد کو نہیں بنایا. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں, ان کو دین سکھائیں, پھر ان سے امید رکھیں کہ بھئی ہماری اولاد جو ہے صحیح ہوگی. جو ماں باپ تربیت نہیں کرتے, آج کل تو دنیاوی پڑھائی کی پتر پڑے ہوئے, اتنے مارکس آنا, اتنے نمبر آنا, وہ جاب, یہ نوکری ملتی, وہ ہوتی, دن رات دنیاوی پڑھائی کی طرف کر رہے. بچے پڑھ لے رہے, پڑھ لکھ کے ماں باپ کی جو نیت تھی اچھا پڑھ لیں گے اچھی نوکری ملیں گی, اچھی پڑھائی اچھی نوکری مل جا رہی, اس کے بعد کیا ہو رہا, لے جا کے اولڈ ایج میں ماں باپ کو ڈال دے رہا. آج یہ حال ہے کہ غریبوں کے بچے یتیم خانے میں ملتے ہیں اور امیروں کے ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں نظر آتے. یہ حال ہو گیا. تو جیسی کرنی ویسی بھرنی. ارے پہلے مائیں تھیں, بچے کو دودھ پلاتی تھیں تو یہ نیت ہوتی تھی کہ یہ پڑھ مجاہد بنے گا, میرا بیٹا عالم بنے گا, حافظ بنے گا, دیندار بنے گا, ولی بنے گا, غوث بنے گا, خطب بنے گا, ابدال بنے گا. یہ نیتوں سے دودھ پلاتی تھی. اور آج کل کی ماں یہ نیت سے پلاتی, پٹا سو گیا تو اچھا ہے, سو گئی قوم پوری, نیت کے اعتبار سے پورے سو گئے, ساری نحوست آ گئی. تو ماں کے ہاتھ میں ہے بچوں کی تربیت اور بچوں کو جو ہے صحیح بنانا. تو بہرحال خلاصے کلام یہ ہے کہ بات میں جیسا بولا کہ بھائی بات بڑی ہے تو اتنا آسانی سے تو ہوگا نہیں. اللہ نے اسی کے لیے, اس آپ کے سوال کے جواب کے لیے اللہ نے پورے قرآن نازل کیا, اور اللہ کے رسول نے 23 سال عملی زندگی بتائی اسی سوال کے جواب میں کہ ہماری اصلاح کیسے ہو. تو ہم 1-2-4 منٹ میں کیا اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال فکر اگر آدمی کے اندر ہو, میں نے جیسے کہا ارادہ, صرف ارادہ, تو پھر آدمی کے سارے کام ہوں گے. اس کی مثال دیتا ہوں میں اکثر کہ بھئی آدمی رمضان میں روزہ ہوتا ہے, جب آدمی روزے سے ہے اس وقت اس کے کوئی دوست احباب اس سے یہ کہیں کہ بھئی چل بھئی تھوڑا پانی پی لیں گے, کچھ نہیں ہوتا, وہ نہیں پیے گا پانی, نہیں پیتا. کیوں؟ ارے بھئی میں روزے سے, ارے کون دیکھ رہا ہے, رو پی لو. نہیں, اس کی بیوی اس سے خواہش کرے تھوڑا پانی پی لو جی, 1-2 گھٹ پانی پی لو, بہت گرمی ہے, نہیں پیتا. ماں باپ بولیں, بعض بچے چھوٹے رہتے ذرا روزے سے رہتے, پی لو بیٹے کچھ بھی نہیں ہوتا, روزہ ہے نا, تم 1-2 گھٹ پی لے تو کچھ نہیں ہوتا, 1 گلاس پی لے تو کچھ نہیں ہوتا. وہ بچہ نہیں پیتا. اچھا تنہائی میں ہے, اکیلا ہے, جیسے بات بیچ میں یاد آ گئی کہ اچھے لوگوں کو بھی ضرور ہے اپنی تنہائی کے گناہوں سے بچیں, تنہائی کے گناہوں سے بچیں. یعنی یہ سب کے لیے عام ہے, یہ موضوع سے ہٹ کے ہے لیکن بات بیچ میں آئی ہے.
ہم باہر تو بڑے نیک ہیں، باہر بڑے اچھے ہیں، لیکن ہماری تنہائی کیا ہے؟ تو اپنی تنہائی کے گناہوں سے جو بچ گیا، باہر بچنا آسان ہے اس کے لیے، باہر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو، تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم اکیلے ہیں، خصوصاً آج کل فون کا زمانہ ہے، فون ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اکیلے ہیں، اب گناہوں سے بچنا، تو یہ بڑی بات ہے، کمال ہے یہ۔ تو تنہائی میں ہے آدمی، گرمی ہے، فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، میوے ہیں، شربت ہے، سب کچھ ہے، لیکن آدمی ہاتھ نہیں لگاتا، یہاں تک کہ وضو کر رہا تو کلی کرتے وقت بھی کوشش کر رہا کہ بھی پانی حلق کے نیچے نہ جائے۔ تو یہ کیا چیز ہے جو اس کو اتنا بچا رہی؟ جیسے ہم دنیا میں کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی بچہ شرارت کرا تو ماں باپ ارے اس کے دوستاں کرا دیے بھائی، بعض مرتبہ آدمی پی کے آتا تو بیوی بولتی اس کے دوستان ہیں بھائی، دوستوں کے ساتھ جا کے پی لیے، بولتی انہیں دوستوں پہ ڈال دیں۔ تو بعض مرتبہ اماں بولتی ارے جورو کے چکر میں آ کے ایسا کر دیا۔ تو اب یہاں کون سی چیز ہے؟ نہ بیوی کروا رہی، نہ دوست کروا سک رہا، نہ تنہائی کروا سک رہی، نہ ماں باپ کرا سک رہی، نہ اولاد کرا سک رہی، کوئی آدمی اس کو پانی نہیں پلا سک رہا ہے، اور وہ پانی پینے سے آرام سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے، کون سی طاقت ہے جو اس کو ان تمام رکنے والی چیزوں سے روک رہی ہے؟ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اس کا ارادہ ہے۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، یعنی صبح شام تک مجھے کچھ نہیں کھانا ہے، کچھ نہیں پینا ہے، بس ارادہ کر لیا، اب آرام سے ہے میں، اب کوئی بہانے نہیں، کوئی ہیلے نہیں، کچھ نہیں، ارادہ کر لیا کہ بھائی ہم کو نہیں کھانا پینا ہے۔ اب ماں باپ بھی نہیں کھلا سک رہے ہیں، اولاد بھی نہیں کھلا سک رہی، دوست احباب بھی نہیں، پڑوسی بھی نہیں، تنہائی بھی نہیں، حالات بھی نہیں، بھوک نہیں، پیاس نہیں، سخت ترین پیاس بھی اس کو پانی پینے پہ نہیں اکساس رکھ رہی ہے۔ یہاں تک کہ کتنے فون آتے ہیں ہمارے پاس بعض مرتبہ، بھائی بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انہیں روزے سے ڈاکٹر بول رہا روزہ توڑ دو، انہیں توڑنے تیار نہیں، کیا کرنا؟ تو ایسی ایمرجنسی بھی اس کو غلط کام پر نہیں لے جا سک رہی ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، وہ اس کا ارادہ ہے، بس ارادہ کر لیا، ختم۔ تو ایسی دین میں ہے، دیکھیے آسان چیز ہے، آپ ارادہ کر لیجئے کہ بھائی مجھے یہ نہیں کرنا ہے، تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں کرا سکتی۔ آپ ارادہ کر لیجئے مجھے یہ کرنا ہے، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ مثلا جیسے بات آئی نماز پڑھنا ہے، بھائی میرے کو نماز نہیں چھوڑنا ہے، بس اب خود بخود وہ نماز کو جائے گا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ رات میں سوتے وقت یہ نیت کر لیجئے، میں ناظرین سے بیان کر رہا ہوں، آپ سے نہیں، آپ تو امام صاحب ہیں ماشاءاللہ، آپ تو نماز کو جا کے اذان دینے والے ہیں، آپ ارادہ کر لیجئے کہ بھئی مجھے فجر کو اٹھنا ہے، الارم کی بھی ضرورت نہیں، میں یہ کہتا ہوں الارم کی بھی ضرورت نہیں، آپ خود اٹھ جائیں گے فجر کے لیے۔ ایسی اللہ نے اندر ایک طاقت رکھی ہے کہ مجھے فجر کی نماز پڑھنا ہے، کل خود ہی اٹھ جاتے، کوئی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ تو ارادہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا ایمان والے کا ارادہ اس کے عمل سے بڑھ کے ہے، عمل سے بڑھ کے ہے اس کا۔ تو ارادہ کرو، مین چیز ہے ارادہ۔ تو ارادہ کر لو۔ تو ایک جملے میں اگر میں کہوں کہ اگر کوئی آدمی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو کچھ نہیں کرنا ہے سوائے ارادے کے، ارادہ کر لو۔ تو اب یہ نوجوان کو لانے کے واسطے یہ سب تبلیغ کرنا پڑے گا، ان کی تعلیم کرنا پڑے گا، ان کی تربیت کرنا پڑے گا، ان کو راغب کرنا پڑے گا، بڑا محنت ہے، بڑی کام ہے، کرنا پڑے گا۔ تو پھر وہ آئیں گے، جس دن وہ ارادہ کر لیں گے اس دن پھر۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم ارادہ کر لیں، نوجوان جتنے ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں ان سے میری درخواست بھی ہے کہ ارادہ کرو نیک بننے کا۔ ہم ارادہ ہی نہیں کرتے تو کہاں سے بنیں گے؟ جب تک اللہ نے جو فرمایا یہدی الیہ من ینیب، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کو طلب کرتا ہے، یعنی آپ نیک بننے کا ارادہ کریں گے اللہ نیک بنا دیں گے، آپ صحیح ہونے کا ارادہ کریں گے اللہ صحیح بنائیں گے، آپ نہیں ہوں گے تو اللہ کان پکڑ کے زبردستی کرانے والے نہیں ہیں۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تو میری درخواست نوجوانوں سے بھی ہے، ان کے ماں باپ سے بھی ہے کہ یہ بہت ہی انتہائی زمانہ شر کا ہے، فتنوں کا ہے، دجال کے قریب آنے کا زمانہ ہے۔ ایسے میں اپنی اور اپنی اولاد کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب ختم ہو جائے یہ دنیا کی چیزیں سب چھوٹی ہوئی رہ جائیں گی، ہم اکیلے اپنی خبر میں جائیں گے، اور خبر میں ہمارے اعمال کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ہمارے لیے خبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اعمال برے ہوں گے تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ اس لیے ارادہ کریں، اور تمام چیزوں کی اصلاح جیسے آپ نے سنا ہے، 2 چیزوں کا اہتمام کر لو زندگی بدل جائیں گی۔ ایک سچ بولنا، دوسرا نماز پڑھنا۔ نماز سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میں بات ختم کر رہا تھا لیکن مجھے یاد آ گیا، ایک واقعہ ضرور عرض کرتا ہوں۔ ابھی حال میں چند روز پہلے پاکستان کے بہت بڑے عالم شیخ الحدیث
مفتی بھی تھے، وہ فقیہ تھے زبردست، مفتی ظرف علی خان صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. تو انہوں نے اپنے انتقال سے چند دن پہلے خواب سنایا اپنے شاگردوں کے سامنے کہ میں خواب دیکھا ہوں کہ میرا انتقال ہو گیا اور مجھے دفن کر دیا گیا. تو دیکھا کہ اچانک ایک انتہائی خوبصورت، حسین اور جمیل اور صحت مند ایک نوجوان آ کے میرے سرانے کھڑے ہو گیا. اب وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی، اس کا وجاہت، اس کا حسن و جمال میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، بس کتنا خوبصورت تھا. تو وہ کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر میں دیکھا تو اور ایک صحت مند، توانا، اونچا، پورا شدہ سمجھیے اپنی زبان میں، اور خوبصورت، وہ بھی آ کے کھڑے ہو گیا. فرشتے آئے تو وہ جو مضبوط آدمی تھا، پہلوان نما، تو بولے کیا ہے، پیپر لاؤ. پیپر لا کے اس پہ لکھ کے کر کے دے دیا، چلو جاؤ، ہو گیا حساب کتاب. یعنی میری طرف سے میرا جو سوال جواب ہے اس نے کر دیا، لکھ کے دے دیا. میں پوچھا بھائی کون ہیں آپ لوگ؟ تو جو پہلے کھڑا ہوا تھا کہا کہ میں فجر کی نماز ہوں، جس سے آپ کبھی ناغہ نہیں کرتے تھے. اور دوسرے نے کہا کہ میں قرآن مجید ہوں. اللہ نے اس کو بھیجا تھا پہلے کہ بھئی تم جاؤ اس کا کام کرا دو، مگر آپ کے اعزاز کے لیے، یعنی کام اس سے نکل جاتا تھا مگر آپ کے اعزاز کے لیے مجھے بھیجا. نہیں تم بھی جاؤ، تم جا کے یہ کرو، یہ میرے بندے کا اعزاز ہے. تو جو دیندار ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ خبر میں ایسے مسئلے ان کے حل کر دیتے ہیں. نماز مسئلے کو حل کر دے گی، قرآن مسئلے کو حل کر دے گا. تو عزیزو اپنے آپ کو جوڑو قرآن سے اور نماز سے اور سچائی سے. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ابھی مفتیان اکرام نے سب سے اہم بات جس کی طرف توجہ دلائی ہے وہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دینا، سچی بات کرنا اور نمازوں کی پابندی کی اور اپنے ارادوں کو مضبوط کرنا. ایک اور سوال مفتی صاحب میں آیا میرے ذہن میں، یہ کہ کیا آج کا یہ جو نوجوان ہیں، آج کے نوجوانوں کا بے راہ روی اختیار کرنا، کیا اس کے ذمہ دار ان کے گھر والے ہیں؟ جی بالکل، ان کے ذمہ دار ان کے گھر والے ہیں. یہ بعد میں ذمہ دار ہیں، پہلے گھر والے ہیں. جو ان کے بڑے ہیں، جو ان کے سرپرست کے درجے میں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی اصلاح کی فکر کریں اور ان کے اوپر نگرانی رکھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ رحم فرمائے اس باپ پر جو اپنے گھر میں ڈنڈا رکھتا ہے بچوں کی تربیت کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کوڑا، جو کوڑا رکھتا ہے گھر میں، مطلب مارنا نہیں ہے، بچوں کو ڈرانے کے واسطے، مطلب یہ کہ ان کی نگرانی کرنے کے واسطے. تو ان کی اصلاح بھی کرے، ان کی تربیت بھی کرے، ان کو ضرورت پڑے تو مار بھی سکتا ہے. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ فارسی میں جیسے کہا گیا، خشت اول چوں نہد معمار کج تا سریہ امیر اود دیوار کج. بنیاد اگر ٹیڑھی ہو گئی تو اب آسمان تک بھی دیوار سے ٹیڑھی جائے گی. اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ بچپن سے ان کی صحیح تربیت کریں تو وہ پھر دنیا میں جتنے بڑے آدمی بنیں گے وہ ان کی تربیت ویسی ہی رہے گی. اس لیے دنیا میں جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں سب ماں باپ کی تربیت اور خصوصاً ماں کی تربیت سے. پھر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے، وہ ماں کی گود سے تو نکلے تھے، ماں کی ہی تو تربیت تھی، باپ نہیں تھے، ماں کی تربیت تھی. ماں کی تربیت نے ان کو پیروں کا پیر بنا دیا، شیخ غوث العظم دستگیر بنا دیا، عبد القادر جیلانی بنا دیا. آج ساری دنیا ان کا نام جانتی ہے، ماں کی تربیت. اور امام بخاری بھی کیا ہے، ماں کی تربیت تھی. نابینا تھے بچپن میں، ماں دعا کرتی تھی کہ اللہ ان کو آنکھ دے دے، اللہ ان کو آنکھ دے دے. ایک دن خواب میں دیکھا کہ محمد ان کا نام تھا، محمد بن اسماعیل البخاری، وہ کھیلتے ہوئے اندر آئے، آ کے بولے ماں مجھے نظر آ رہا ہے، ماں مجھے نظر آ رہا. تو خوشی میں ماں کی نیند بیدار ہو گئی، دیکھے تو بچہ سو رہا. ماں اٹھی، اٹھائے، محمد اٹھو، محمد اٹھو، دیکھو تمہیں نظر آتا ہے کیا؟ کہا کہ ہاں ماں مجھے نظر آتا ہے. تو ماں کی دعا سے پھر وہ بچے کی آنکھ نہیں آئی بلکہ وہ ساری دنیا کے لیے بصیرت کا ذریعہ بن گیا. آج امام بخاری علیہ رحمہ ہیں، ان کا مقام ہے ماں کی دعا سے. تو ماؤں کی ذمہ داری ہے صاحب. آج کل مائیں تو فون میں پڑی ہوئی ہیں. جیسے میں نے کہا، ماں بچے کو دودھ پلا رہی اس واسطے کہ نہیں سو جائے تو بڑا ہو کے جو ہے سست ہی بنے گا. بہادر بنے، میرا بچہ دیندار بنے، اللہ والا بنے، حافظ بنے، عالم بنے. یہ ماؤں کے لیے بھی تو ذخیر آخرت ہے نا. تو کہ بھئی ان کا بیٹا جو ہے حافظ بن گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی اولاد، جو آدمی دنیا میں اپنے لیے ثواب جاریہ کا کوئی کام، یعنی مرنے کے بعد بھی کنٹینیوس اس کو ثواب ملتے رہے، اس کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو اس میں سب سے اہم ترین چیز ہے نیک اولاد، جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے. تو جو اولاد یہاں نیک بنا کے ہم جائیں گے تو وہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے گی، ایصال ثواب کرتے رہے گی، خیر کا کام کرتے رہے گی. ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کتنے سال رہیں گی؟ 50 سال رہیں گی، 60 سال رہیں گی. کسی کے بھئی بچے 70 سال
80 साल माँ बाप के बाद भी जीते हैं, और फिर वो अगर नेक है तो अपनी औलाद को नेक बनाएंगे, तो फिर उनके पोतरे पड़ पोतरे, ये सिलसिला क़यामत तक चलेगा औलाद को नेक बनाने की वजह से कि ख़बर में हमको उनका नेकियों का सवाब मिलता रहेगा। तो इसलिए बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदार तो माँ बाप ही हैं, और अल्लाह ने भी ज़िम्मेदार बनाया है, और अल्लाह पूछेंगे भी कि तुमने अपनी औलाद को नेक क्यों नहीं बनाया। बिल्कुल मुफ्ती साहब, जैसा कि आपने बताया, नाज़रीन, जैसा कि मुफ्ती साहब ने भी बताया कि बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार इसके वालिदैन हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने औलाद की तरबियत के लिए जिन जिन चीज़ों का भी मुफ्ती साहब ने इजहार ख़याल किया, हमारी रहनुमाई की, इस पर हम अमल करें। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद आप हज़रात कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए आपका अपना मन पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्फ़े के बाद मैं हाफ़िज़ अहमद अकरम अब्बास आप सभी का फिर एक मरतबा इस्तक़बाल करता हूँ सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम पैगाम दीन में। वक्फ़े में जाने से पहले हमने सुना कि नौजवानों को दीन की तरफ राग़िब करने के लिए, दीन पे इस्तक़ामत के साथ जमे रहने के लिए किन किन चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद मुफ्तियान इकराम ने यह भी बताया कि बुनियादी तौर पर अगर बेरा रवैये का अगर हमारे आज के नौजवान इख्तियार कर रहे हैं तो इसके ज़िम्मेदार घर वाले हैं। तो आइए आज के इस प्रोग्राम के आखिरी सवाल की तरफ मैं बढ़ते हुए ये जानना की कोशिश करूँगा मुफ्ती साहब से कि क्या इस्लामी तालीमात से आज के नौजवानों का दूर होने की अहम वजह क्या है? आज के नौजवान जो इस्लामी तालीमात से दूर हैं, इसकी वजह क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सवाल का जवाब मेरे जहन में तो ख़ास तौर पे ये आ रहा है कि आजकल नौजवान दो चीज़ों के बहुत ज़्यादा मुर्तकिब हो गए हैं, जो नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा दीन बेजारी और इस्लाम से दूर होने का सबब है। बुनियादी तौर पे, ख़ास तौर पे जिस तरीक़े से अभी हमारे उस्ताद मोहतरम और चचा जान ने बताया कि मोबाइल फ़ोन अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो इंसान के अंदर सलाहियत और सालिहियत पैदा हो सकती है, और अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो सकता है। इसमें ख़ास तौर पे एक सवाल ये उठा कि आजकल मुसलमानों में हो या गैर, इंसानियत के अंदर हमदर्दी ख़त्म हो गई। एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ और एक दूसरे के साथ जो रवैया होना चाहिए, बिहेव होना चाहिए, वो ख़त्म हो गया और बड़ा सख्त हो गया कि कभी किसी का जो है ना कत्ल होता है या फिर किसी के साथ कोई गलत चीज़ होती है तो इंसान इग्नोर कर देता है, उसके पास से ऐसा गुजर जाता है, हमदर्दी ख़त्म हो गई। तो सवाल ये हुआ कि ये हमदर्दी ख़त्म होने की असल वजह क्या है? तो ख़ास तौर पे उसका जवाब आया कि ये फ़ोनों में वीडियो गेम्स का खेलना, ये इंसानों के अंदर की हमदर्दी को ख़त्म कर दिया। आपस में जब वो वीडियो गेम खेल रहे हैं, और आजकल की जो गेम्स आ गई, पबजी है या फिर फुल एंड फायर है, ये जो नौजवान लेके बैठे हुए 24 घंटे का उनका मशगला देखें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल में लगे हुए और वक्त ज़ाय करने में लगे हुए हैं। हालांकि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, मिन हुस्न इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी, लायानी चीज़ों को दूर कर देना, वक्त ज़ाय कर देने को दूर कर देना, ये बहुत ज़्यादा हमारे आजकल नौजवान मुसलमानों में पाया गया। क़यामत के दिन के मुतालिक अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा अफसोस इंसान अपने टाइम पास, जो वक्त को उसने ज़ाय कर दिया, उसकी वजह से अफसोस के मारे यहाँ से चबाता शुरू करेगा तो यहाँ तक। इंसान जब कभी फ़िक्र में होता है तो उंगली मुंह में लेके नाखून कतरता है, तो उसको अफसोस होगा कि मैंने वक्त को ज़ाय कर दिया। वक्त का सही इस्तेमाल इंसान के अंदर सलाहियत को लाता है, और वक्त का गलत इस्तेमाल, ये फ़ोन में वीडियो गेम का खेलना, ये मुसलमानों के अंदर बेराहरवी को पैदा कर रहा है। दूसरी चीज़, कानों से जो म्यूज़िक सुनते हैं, जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये भी बहुत बहुत अहम वजह है, बहुत अहम वजह है। जो आजकल जो तरीक़े कार चला है, एक मुसलमान या फिर एक गैर यूँ समझ रहा है कि मैं सिर्फ जो है ना म्यूज़िक सुन रहा हूँ, वक्त टाइम पास कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये गाना सुनना, ये इसके पीछे जो बैक ट्रैक का सिस्टम निकला है, ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद इस्लाम जो दुश्मन है, इस्लाम के जो मानने वालों के जो दुश्मन है, उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद इस चीज़ को ईजाद किया। और म्यूज़िक, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये म्यूज़िक ही है जो इंसान को गुनाह तक पहुँचाती है।
یہ میوزک ہی ہے جو انسان کے دلوں کو سخت کرتی ہے، یہ میوزک ہی ہے جو انسان کو فحاشی اور عریانی بلکہ زنا تک پہنچاتی ہے۔ 1500 سال پہلے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کو واضح کر دیا۔ یہ مسلمان نوجوانوں کے واسطے خاص طور پہ یہ بات ہے کہ وہ اس کو صرف یوں نہ سمجھے کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، ہم میوزک سن رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ انسان کے عقیدے کو خراب کر رہا ہے، عقیدے کو خراب کر رہا ہے۔ ہیٹ یور ریلیجن، اگر اس کے بیک ٹریک میں یہ میسج ڈال دیا گیا۔ میں آپ کو سناتا ہوں، فرانس کا ایک سر تھے، انہوں نے بچوں کو جمع کیا، اس کی جماعت میں کم سے کم 800-900 اسٹوڈنٹ تھے، اس نے ایک مرتبہ سارے بچوں کو جمع کیا۔ نوجوان توجہ کے ساتھ اس میسج کو لیں، اس نے جمع کیا اور اس کے بعد اس نے ایک گانا سنایا۔ گانا سنا کے اس نے سوال کیا کہ بتاؤ اس کا میسج کیا تم نے حاصل کیا؟ تو جتنے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ فلاں فلاں الفاظ گانے میں تھے، ہم نے اس کو سن لیا، بس ختم ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کے پیچھے ایک میسج تم کو دیا ہے، غور کرو اور بتاؤ۔ تو بہت سارے غور و فکر کے بعد انہوں نے بتایا کہ نہیں، ہم نے کچھ نہیں سنا۔ پھر 2-4 مرتبہ اس نے سنانے کے بعد کہا کہ میں نے تمہیں ایک میسج دیا، وہ یہ ہے کہ ہیٹ یور ریلیجن، ہیٹ یور ریلیجن۔ اور اس کے بعد پھر ان کی زندگیوں میں انالائز کیا گیا، جس بھی مذہب کے وہ ماننے والے تھے انہوں نے اپنے مذہب اور اپنے دین سے نفرت شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد وہ بے دین اور دین بیزار ہو گئے، وہ زندیق ہو گئے۔ وہ مذہب سے ہٹ کر کوئی اللہ نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی یہوہ نہیں، کوئی عیسیٰ نہیں، کچھ نہیں، بس وہ ہٹ گئے۔ اس کے بعد وہی سر نے ایک اور انہیں گانا سنایا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے کچھ میسج دیا ہے، اس کے اوپر غور کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر سر نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک میسج دیا ہے، کل یور موم، کل یور فادر، یہ میسج میں نے تمہیں دے دیا ہے۔ ان کی زندگیوں میں دیکھا گیا وہ جتنے نوجوان تھے وہ اپنے ماں باپ سے نفرت کرنے والے، حد اور انتہا یہ تھی کہ کئی اس میں سے اکثر یہ تھے جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ یہ گانوں کی نحوست ہے۔ آج کل جو چلتے ہوئے جاتے ہوئے کاروں میں بیٹھ کر جو جاتے ہیں، یا پھر گاڑی پہ سواری کرتے ہوئے جو لگا کر کے سنتے ہیں، یہ بہت بڑی ایک سازش ہے اور مکر و فریب ہے۔ یہ مسلمانوں کے نوجوانوں کو خاص طور پہ اسلام سے دور کرنے کے لیے ایک کافی ہے۔ اپنے آنکھوں کی حفاظت اور اپنے کانوں میں میوزک سے حفاظت، اور خاص طور پہ نوجوانوں کو موبائل کا صحیح استعمال اور ٹائم پاس کرنے سے اپنے آپ کو حفاظت کرنا، یہ اصل وجہ ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوگی تو انشاءاللہ العزیز مسلمان نسل صحیح راستے پر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید اسی بات کی ہے۔ ہم کیونکہ اب وقت ہو چلا ہے آپ حضرات سے اجازت لینے کا، پروگرام کے اختتام پر ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اختتام پر پہنچوں، میں تمام ناظرین کو پھر ایک مرتبہ موٹے انداز میں اس باتوں کا یاد دلا دوں کہ یہاں پر پہنچنے کے بعد ہمیں جن باتوں کی سب سے زیادہ توجہ دلائی گئی وہ یہ تھی کہ نمازوں کی پابندگی اور سچ بولنا اور اپنے ارادوں کو مضبوط کرنا، حلال لقموں کا کھانا اور وقت کا صحیح استعمال کرنا۔ میں دونوں مفتیان کرام کا حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہماری اس اہم موضوع پر رہبری کی۔ ہم آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے، ہم آپ کے رائے کے منتظر ہیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے آپ اپنا من پسندیدہ چینل سٹی انڈیا ٹی وی، اور مجھے دیجیے اجازت۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔